बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान तनाज़ा इस हद तक बढ़ गया है कि पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से जो ज़ेर समाअत दरख्वास्त थी पीटीआई की, उसकी समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। वजह उसकी वही है फैसला जो मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से जारी किया था कि 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं, यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जिसमें सो मोटो भी शामिल है, उनकी समाअत उस वक्त तक रोक दी जाए जब तक इस हवाले से कोई रूल्स के तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि इनकी समाअत कैसे करनी है, स्पेशल बेंच तश्कील देने हैं, बेंच कैसे बनने हैं। जब तक रूल्स ना बन जाएँ, रूल्स वज़ा ना हो जाएँ, उस वक्त तक इन मुकदमात की यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में जो भी मुकदमात हैं, उनकी समाअत रोक दी जाए। तो फिर अब इसका हल क्या होगा? क्या बड़ा बेंच, कोई और लार्जर बेंच बना के इस फैसले को गैर मौसर बनाया जा सकता है, सेट असाइड किया जा सकता है, या कोई और तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है? फिर और भी अफ़वाहें जो हैं कल गर्दिश करती रही हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर बंदियाल पर बड़ा प्रेशर है, वो रिज़ाइन भी दे सकते हैं। इसका हल क्या है और तनाज़ा कैसे रोका जा सकता है? अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, चीफ जस्टिस ने इख्तियारात इस्तेमाल किए, तो आगे जाके उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? और फिर दूसरी तरफ वो जो अदालती इस्लाहात का बिल जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसकी मंजूरी हो गई है सेनेट से भी और अब सदर साहब के पास भी जाएगा। और सदर साहब पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं उस पे जनाब कि वो नहीं होना चाहिए, टाइमिंग देखें, इस तरह की बातें शायद की हैं। तो वो लग ये रहा है कि वो लाज़मी तौर पर इसको रोकेंगे अपने पास। जो उनके पास एक इख्तियार है कि 2 हफ़्ते 14-15 दिन अपने पास रोक सकते हैं और फिर वो वापस पार्लियामेंट को भेजते हैं, जनाब इसका दोबारा जायज़ा लिया जाए। अगर पार्लियामेंट दोबारा पास कर देती है इसको, तो फिर सदर साहब पाबंद होते हैं कि उस पे दस्तखत करें। अगर नहीं करते तो 10 दिन बाद वो खुद ही कानून का दर्जा उसको हासिल हो जाता है। बहरहाल जी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं, उनका अपने एक वतीरा बनाया हुआ है कानून के साथ, आइन के साथ। जो वो खिलवाड़ कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उन्हें इस बात का कोई पास नहीं है कि वो पाकिस्तान के सदर हैं, बल्कि वो इस बात में खुशी महसूस करते हैं, या सारे लोग बातें कर रहे हैं, मैं अकेला बात नहीं कर रहा, कि वो इमरान खान के जनाब कारकुन हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, तो उन्होंने ये हरकत करना ही करना है, जो बज़ाहिर लग रहा है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं। उनकी जो माज़ी का रिकॉर्ड है, वो देख लें, उन्होंने ये हरकत करनी ही करनी। अच्छा, अब जो कानून बन गया है ना, उसमें 184(3) के हवाले से मामलात हैं। बाकी वो बेंच बनाने की है कि वो आपको पता ही है, वो डिस्कस हो चुका है कि वो एक 3 रुकनी कमेटी होगी, वो सारे मामलात देखेगी, बेंच वगैरह बनानी, चीफ जस्टिस उसके हेड होंगे और 2 सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद, मौजूदा हालात में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उसके मेंबर हो गए। और फिर जो सुओ मोटो लिया जाता है, या 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में दरखास्तें, आइनी दरखास्तें फाइल होती हैं, उनका जायज़ा लेना कि जनाब ये मफाद आमा का, बुनियादी हकूक का मामला बनता भी है या नहीं बनता, वो भी उस कमेटी का। और फिर अपील का हक कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में मुकदमात ज़ेर समाअत आएंगे, जिनके फैसले होंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो और मुतासरीन को या मुतलका फ़रीक को या फ़रीक़ैन को उसमें अपील का हक होगा। 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल हो सकेगी। और ये हक जो माजी के मुकदमात हैं, उनके जो मुतासरीन हैं, उन्हें भी एक दफ़ा ये अपील का हक दिया गया है कि जब ये कानून बन जाएगा, सदर साहब साइन कर देंगे, या असम्बली या पार्लियामेंट दोबारा मंजूर करके भेज देती है और ये कानून का दर्जा, गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है इसका बतौर कानून, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे लोग अपीलें दायर कर सकते हैं। उसमें ये जहांगीर तरीन वाला मामला भी है, नवाज शरीफ वाला भी मामला है, और यूसुफ रज़ा गिलानी को भी ऐसे ही सज़ा हुई थी। ये तो जिक्र हो रहा है, लेकिन इसमें एक इमरान खान साहब के लिए भी बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हनीफ अब्बासी साहब की वो दरख्वास्त
जिसमें साकम सार वाले बेंच ने इमरान खान को सादक और अमीन डिक्लेयर किया था। इनकी ऑफशोर कंपनी को भी लीगल करार दे दिया, बनी गाला भी लीगल हो गया, फॉरेन फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वो भी ओके जनाब, सब ठीक है। हनीफ अब्बासी साहब को भी ये हक मिल जाएगा कि वो अपील कर सकेंगे उस फैसले के खिलाफ जो जिसमें इमरान खान को सादक और अमीन डिक्लेयर किया गया था। बहरहाल एक और अच्छी खबर भी है कि लाहौर हाई कोर्ट के मिनिस्टर शाद करीम ने जो बगावत के मुकदमात दर्ज होते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124(1) के तहत, उन्होंने कहा जनाब ये आइन से मुतसादम है। ये तकरीर करने पे, किसी पे तनकीद करने पे जो मुकदमात बना दिए जाते हैं बगावत के, अभी उन्होंने मुख्तसर फैसला जारी किया है, तो लग यही रहा है कि ये फैसला जो है ये आइन के मुताबिक है। और अब जनाब वो झगड़ा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बड़ी कौम को टेंशन है, परेशानी है, और वैसे तो किसी के साथ हमदर्दियाँ होती हैं, किसी को बंदा नापसंद कर रहा होता है, उस तनाज़र में तो कहीं सफ़े मातम बिछी हुई है, कहीं लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये है तकलीफ दे बात। कल मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद का एक बेंच था, वो तफसील से बात हो चुकी हुई है। वो कौन सा केस था, वो 20 नंबर जो हाफिज़ कुरान को देते हैं मेडिकल कॉलेजों में, वो केस था। तो वहाँ उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया कि जनाब ओरिजिनल जुरिडिक्शन में यानी 184 सब आर्टिकल 3 और सो मोटो वगैरह के जो रूल्स हैं, तरीक़ाकार जो है बेंच की तश्कील का, मुकदमात की समाअत का, वो रूल्स बनने चाहिए, वज़ा होने चाहिए। तो जब तक वो रूल्स नहीं बनते तो सुओ मोटो और 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मुकदमात हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। पीटीआई की जो दरखास्त है वो भी 184 सब आर्टिकल 3 के तहत है, केपी और पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से। मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया, और बहरहाल ये 2-1 से जो फैसला जो है ये अब नाफिज़ अमल है। कल के भी इलाके में मैंने जो अर्ज़ किया था कि अमीनुद्दीन खान साहब ने तो खुद ये फैसला दिया है कि जनाब 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मुकदमात है ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाले, उनकी समाअत रोक दी जाए। तो फिर वो इस 5 रुकनी बेंच में भी शामिल है जो पीटीआई की दरखास्तें, इलेक्शन वाली दरखास्तें सुन रहा है, तो वो इनकार कर देंगे, वो इसरार करेंगे कि जनाब वो जो फैसला है आप ना बैठें, बेंच ना बैठे। तो वो ऐसा ही हुआ, वो काफ़ी देर तक चलता रहा अंदर चैम्बर में चीफ साहब के। तो वो बहरहाल वो कायल करने की कोशिश करेंगे, जनाब ये अदालती फैसला है तो आप कैसे आप ये समाअत कर सकते हैं जब तक वो फैसला ख़त्म ना हो जाए। तो वो उन्होंने मनाया भी हुआ, वो नहीं माने। फिर वो अदालत में आए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अमीनुद्दीन खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। तखीर से 11:30 बजे का टाइम था, कोई घंटा तकरीबन आधा पौना घंटा लेट वो अदालत में आए और अमीनुद्दीन खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अमीनुद्दीन खान साहब ने वही कहा कि जनाब कल हमने फैसला दिया है कि जिन्हें मुकदमात की समाअत नहीं होनी चाहिए, तो मैं फिर अब कैसे इस मुकदमे में बैठ सकता हूँ। इसके बाद जनाब बेंच चला गया उठ के, और फिर ना कोई तहरीरी आर्डर सामने आया, ना कोई हदायत सामने आई। वकील बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि नया बेंच चीफ साहब बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिर वो जनाब 4 बजे के करीब अदालती अमला वकीलों से ये कहता है कि जनाब 11:30 बजे कल यानी 31 जनवरी को इस केस की वो कहते हैं जनाब समाअत होगी, और उसमें अमीनुद्दीन खान साहब नहीं होंगे। ये पता ये चला है कि वो 4 रुकनिया बेंच हो जाएगा, यानी अमीनुद्दीन खान साहब उस बेंच में शामिल नहीं होंगे। बाकी चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर साहब, एजाज अल हसन साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा होंगे, वो समाअत के लिए आ जाएंगे। अब मियाँ जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं वो भी आइन और कानून, वो हमख्याल जज तो नहीं है ना, वो हमख्याल बेंचों में तो शामिल नहीं होते ना। तो वो ख़तरा ये भी एक मौजूद है कि जब जिस मुकदमे की समाअत हो, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने ये फैसला किया कि जनाब मैंने नहीं बैठना क्योंकि मैंने फैसला दिया हुआ है, मे भी हो सकता है जमाल खान मंदोखेल साहब भी इनकार कर दें। इसका फिर हल क्या है, क्या तरीक़ाकार हो सकता है? बहुत सारे लोग, बैरिस्टर अली ज़फ़र समेत बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े वकील ये बात कर रहे हैं कि जनाब जो ये
3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اس کو بڑا جو بینچ ہے اس کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ غیر مؤثر بنا سکتا ہے۔ وہ ایسی ہیں ماضی میں مثالیں، لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب بڑا بینچ بنانا ہے، وہ بنانا ہے چیف جسٹس نے، اور وہ بنانا ہے آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ روکتا ہے کہ سماعت نہیں ہو سکتی۔ اب بینچ ہی نہیں بن سکتا، سماعت ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر تو وائلیشن تو ہوگی نا اس فیصلے کی۔ تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اس سے بچنے کا؟ ماضی میں بھی جھگڑے شگڑے جو ہیں یہ اسی طرح ہوتے رہے ہیں۔ اب یہ عدالتی فیصلہ ہے، ججز تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جون 2007 میں پی سی او جاری کیا تھا مشرف نے، دوسرا پی سی او، جس کے تحت افتخار محمد چوہدری سمیت بہت سارے ججز جو ہیں وہ گھر بھیج دیے گئے تھے، تو اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تمام ججز کو یہ ہدایت کی گئی تھی ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے کہ جناب اگر پی سی او وغیرہ جاری ہوتا ہے، ایک تو پی سی او نہیں جاری ہو سکتا، وہ غیر آئینی ہوگا، دوسرا اس میں یہ کہا گیا تھا، تمام ججز کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کوئی جج پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد عدلیہ بحال ہو گئی 2009 میں، اور پھر وہ جو ججز تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا ان کے خلاف توہین عدالت کی۔ کچھ ججز نے تو فوری طور پہ ریزائن کر دیے تھے، نسیم سکندر اور فقیر محمد کھوکھر ٹائپ جو لوگ تھے، اور کچھ ججز جو تھے وہ اڑے رہے تھے، بیٹھے رہے تھے، پھر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ پھر کچھ ججز جو ہیں، زیادہ تر ججز جو ہیں وہ ریزائن کر گئے، لیکن پھر وہ حامد علی شاہ صاحب جو پیریان کیس میں وہ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں عمران خان کے خلاف، وہ شب رضا رضوی صاحب، بہت سارے ججز ایسے تھے، وہ اٹ گئے، جناب ہمیں تو آرڈر ہی نہیں ملا تھا، ہمیں کیا پتا کہ ایسا آرڈر تھا کہ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں بہرحال وہ گیم یہیں پہ ختم ہوئی تھی، سب کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا، گھر جانا پڑ گیا تھا۔ تو اس میں بھی یہ خوف ہے کہ اگلا دور جو ہے وہ سپتمبر میں 17 ستمبر تو قاضی صاحب نے آ جانا ہے، تو پھر ظاہر ہے اگر قاضی صاحب کے ہاتھ میں بینچ وغیرہ بنانا، یہ وہ سارا تشکیل دینا، اگر یہ جو قانون بنایا ہے انہوں نے وہ بھی لاگو ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ قاضی صاحب سردار طارق مسعود صاحب اور پھر اعجاز الاحسن، یہ 3 رکنی کمیٹی ہی بنائے گی نا۔ پھر وہ اگر سو موٹو وغیرہ یا درخواستیں وغیرہ آنا شروع ہوئی، درخواستیں بھی آ جاتی ہوتی ہیں اس میں، تو پھر وہ ججز کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 2009 میں جب عدلیہ بحال ہوئی ہے، اس کے بعد ججز کے لیے جو ہے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو اب صورتحال بنی ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد، تو اس نے تو ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کے۔ بہت شور رہا، مجھے بھی بڑے فون آئے، اور کہہ لیں آپ کے مجھے یہ خبر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال یہ بڑا پریشر ہے جناب کہ آپ ریزائن کر دیں، آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ میں نے اپنے ذرائع سے یہ پتہ کیا تو کوئی ریزائن والا چکر نہیں ہے، وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کریں گے، جیسے تیسے کر کے بھی جو بھی ہوگا۔ وہ ایک دھیمے مزاج کے آدمی ہے، اور وہ معاملات کو وہ بھٹکتے نہیں ہیں، جیسے منیب اختر وغیرہ بھٹک جاتے ہیں نا عدالت میں، وہ ایسے نہیں ہیں، یا مظہر علی نقوی صاحب جو ہیں جیسے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ ذرا ٹھنڈے مزاج کے۔ دیکھیں نا آج بھی وہ امین الدین خان صاحب کو ساتھ لے کے آئے، انہوں نے پورا موقع دیا، جناب امین الدین صاحب جو ہیں برادر جج یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا بار وہ لڑائی جھگڑا اس طرح نہیں کرتے۔ تو اب اگر وہ بینچ بناتے ہیں کوئی لارجر بینچ، ٹھیک ہے، ماضی میں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی جب پچھلے سال اگست میں کچھ صحافی ان کی عدالت میں پیش ہوئے تھے کہ جناب ایف آئی اے والے تنگ کرتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ انہوں نے 100 موٹو لے لیا تھے، ایف آئی اے اور دیگر جو متعلقہ حکام تھے ان کو نوٹس جاری کر دیے تھے، تو پھر 5 رکنی بینچ بنایا انہوں نے، اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم کر دیا، جناب آپ کے پاس تو 100 ووٹوں کا اختیار ہی نہیں، آپ نے کیسے نوٹس جاری کر دیے، اور پھر وہ سیٹسفائڈ کر دیا تھا ان کو حکم، پھر وہ ختم ہو گئی ان کا وہ کیس کوس جو بھی تھا۔ لیکن اب معاملہ اور ہے، اس طرح بینچ نہیں بن سکتا، کیونکہ بینچ کی تشکیل اور 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت مقدمات کی سماعت پر ہی پابندی لگی ہوئی ہے اس وقت، تو پھر وہ کیسے کریں گے اس کو؟ اب اس کا جو میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے، میٹنگ ہوئی ہے
چیف صاحب کی، ظاہر ہے وہاں بہت سارے معاملات آئے ہوں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ جناب آپ تو 4 رکنی ہوں گے تو کل جا کے بیٹھ جائیں اور ان کا فیصلہ جو ہے اس کو کچھ کوئی صاحب کہیں گے تو آپ اس کو پھر، آپ کے پاس تو پاور ہے سو موٹو کی، تو وہ آپ ان کے فیصلے کو نظر انداز کر دیں یا اس کو ختم کر دیں، جو بھی کرنا ہو وہ کر دیں، لیکن مسئلہ یہ وہ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے اس کو، وہ توہین عدالت ہو جائے گی، وہ 184 کے تحت کیس چلنے ہی نہیں، آپ جب تک رولز نہیں بن جاتے۔ اور اس کا طریقہ کار بڑا سیدھا سادہ ہے، وہ یہ جو رولز بنتے ہیں آئین کے تحت منضبط کرنے کے لیے انتظام جو ہے معاملات سپریم کورٹ کے، تو وہ سپریم کورٹ خود بناتی ہے قانون اور آئین کے تابع رہتے ہوئے۔ اب قانون بن گیا ہے، قانون جب تک نافذ نہیں ہوتا تو وہ اختیار رولز کا جو ہے، اپنی مرضی کے رولز بنانے کا، وہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ فل کورٹ یعنی تمام ججز رول بناتے ہیں یا رولز میں ترمیم کرتے ہیں، اور وہ معاملہ شروع کون کرتا ہے؟ وہ چیف جسٹس کرتا ہے۔ اس کا ایک حل ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، میں بھی کچھ ایسا ہو بھی رہا ہو کہ چیف جسٹس صاحب جو ان کی رولز کمیٹی ہے 2-3 رکنی بنا دیں، یا پہلے سے اگر موجود ہے تو ان کو کہیں کہ جناب یہ جو قاضی صاحب کا فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رولز بنا دیں، اور وہ رول یہی ہوں گے کہ جناب یہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے، اور چیف جسٹس اسپیشل بینچ بھی بنا سکے گا اور یہ بھی کر سکے گا، جو حکم ہیں وہ قاضی صاحب کے فیصلے کی روشنی میں کر لیں، اس کو کر لیں، اور پھر اس کو یا تو وہیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، یا پھر اس کو سرکولیٹ کر دیں، سمری سرکولیٹ کر کے بھی فائل سارے ججوں کے پاس جاتی ہے، جس نے اختلاف کرنا ہوتا ہے اختلاف کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 آدھ دن روک لے گا نا کوئی جج، تو وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہم خیال ہم جن کو کہتے ہیں ان کی تعداد 8 ہے بظاہر، اور جو جن کو ہم کہتے ہیں دی ججز وہ ہیں 7، یعنی قاضی صاحب اور ان جیسے جو ججز ہیں وہ 7 ہیں، اور ہم خیال ججز جو ہیں وہ 8 ہیں، 15 ٹوٹل ہیں۔ اور وہ میں نے ایک ویلاگ میں پوری لسٹ آپ کو دکھائی تھی، اور ایک جج کے بارے میں تھوڑا تھوڑا میں نے بتایا بھی تھا کہ کیا کس جج کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ رول بنا کے پھر چاہے نئے بینچ بنائیں، جو مرضی کریں، جب تک وہ قانون نہیں آ جاتا یہ ایسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ویسے نا 7-8 والی جو بات کر رہا ہوں، یہ ججز ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کدھر بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ جب افتخار محمد چودھری کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹایا گیا نا، یہ مارچ 2007 میں، تو پھر انہوں نے پٹیشن ڈالی، تو وہ مسٹر جسٹس خلیل احمد رمدے کی سربراہی میں جو بینچ تھا وہ فل کورٹ نہیں تھی، لیکن اس میں وہ ججز شامل نہیں تھے جن کا کوئی مفاد وابستہ ہو سکتا تھا اس کیس سے۔ تو وہاں جمعے کے دن، مئی کی میرے خیال یہ 31 مئی یا سم تھنگ کوئی تاریخ تھی جب یہ فیصلہ سنایا گیا، تو جمعے کا دن تھا، یہ مجھے پتا ہے جمعے کا دن تھا۔ جمعہ سے پہلے کئی ایک ججز ایسے تھے جو افتخار محمد چودھری کے خلاف، جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا نا، فقیر محمد کھوکھر وغیرہ، ان کے ساتھ تھے جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو وہ ججز، نواز عباسی کہہ لیں یار آپ، نواز عباسی صاحب، وہ رمدے صاحب کے چیمبر میں آ گئے کہ جناب ایمی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم دوسری طرف ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے، جو یہ ہے جو سجاد علی شاہ کا 97 میں نواز شریف کے ساتھ، سجاد علی شاہ اس وقت چیف جسٹس تھے نا، جب تنازع ہو گیا تھا اور یہ ٹرائکا کی باتیں ہونے لگ گئی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان سجاد علی شاہ اور جہانگیر کرامت جو تھے آرمی چیف، اور صدر لغاری صاحب، یہ سارے مل مل گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جناب منجی ٹھوکنی ہے نواز شریف کی۔ تو وہ جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کوئٹہ بینچ والا، اور پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کہاں سے اختلافات شروع ہوئے اور کیسے ہوئے۔ بہرحال ایک موقع ایسا بھی آیا کہ 2 کاز لسٹیں جاری ہوتی تھیں، کوئٹہ بینچ نے کام سے روکا، پھر معاملات اور طرف چلے گئے، یہ اپنے چھوڑ نہیں رہے تھے اختیارات، سجاد علی شاہ صاحب جی اپنی ایک بینچ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، بینچ نمبر 1، جس میں یہ خود تھے، جسٹس منیر شیخ تھے، اور جسٹس محمد عارف چودھری تھے، چودھری عارف صاحب، اور یہ بینچ تھا۔ اور اچھا، اب جب 58(2)B
جو صدر کا اختیار تھا اسمبلی تحلیل کرنے کا، جب وہ بل پاس ہوا نا، وہ قانون پاس ہوا کہ جناب یہ صدر کا اختیار ختم ہو گیا، 58 بھی حذف کر دی گئی، تو ایک صاحب آتے ہیں جناب عدالت میں، بینچ نمبر 1 میں، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت میں ہانپتے ہوئے ایک وکیل صاحب آتے ہیں کہ جناب وہ 58 بھی جو ہے وہ ختم کر دی ہے پارلیمنٹ نے، تو وہ وہیں بیٹھے کہتے ہیں بحال، قانون جو ہے وہ کلعدم ختم، یعنی زبانی ایک بندہ بیان کرتا ہے اور زبانی وہ ختم کر، اچھا پھر ایک بندہ بھاگے جاتا ہے سعید زمان صدیقی صاحب والے بینچ میں، ساتھ والے کمرے میں، وہ کہتے ہیں نا انہوں نے وہ 58 بھی جو ہے وہ معطل کر دی ہے یا ختم کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے بحال، 58 بھی بحال، یعنی زبانی چل رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی تھی، وہ بعد میں 10 رکنی بینچ بنا اور انہوں نے پھر وہ فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ تیسرے نمبر کے جج تھے، سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے سجاد علی شاہ صاحب کا تیسرا نمبر تھا، بے نظیر صاحب نے انہوں نے غلط لگایا تھا، تو ان کا تقرر ہی انہوں نے پھر ان کا وہ قلعدم کر دیا تھا۔ اچھا اب یہ ایک مجھے جو ریزنیبل طریقہ ہے یہی نظر آتا ہے کہ رولز وضع کر لیں، بنا لیں، اس میں اگر اختلاف بھی ہوتا ہے کوئی ایک آدھے دن آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں معاملات، کوئی بات نہیں، جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں 2-3 آگ لگانے والی شلیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا نظر انداز کریں، چیف صاحب جو ہے تو وہ اس کے مطابق رول بنا کے قاضی صاحب کے فیصلے پر بھی عمل درآمد ہو جائے گا، کام بھی سیدھا ہو جائے گا۔ ایسے تو معاملہ چلنا ہی نہیں ہے، آگے جا کے اس سے بڑی قباحتیں پیدا ہونی ہیں، نہ آپ لارجر بینچ بنا سکتے ہیں اس حکم کی موجودگی میں۔ 184(3) کے تحت یعنی اوریجنل جوریڈکشن کا تمام کام اس ججمنٹ سے قاضی فائزی صاحب علی سے ٹھپ ہو گیا ہے، جب تک کہ رولز نہیں بن جاتے۔ رولز بنا کے کام دوبارہ چالو کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے ایسا؟ معاملہ اور بٹھا لیں ان کو بھی ساتھ، سب کو، ان کو بھی سمری بھیج دیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیسے بینچ بنے۔ ویسے ایک دفعہ بینچ بنا لیجیے، 15 دن مہینے کی تو بات ہے، 24-25 دن کی، اتنی دیر میں تو وہ قانون بن کے آ جانا۔ اچھا اب جو قانون بنا ہے نا کہ اپیل کا حق ہوگا اوریجنل جوریڈکشن میں، یہ جو عدالتی اصلاحات کا بل وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاس کر لی ہے، اب صدر نے روکنا ہے اس کو، وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں کہا جناب جی اپیل کا حق ہوگا، اوریجنل جوریڈکشن والے کیس 184 سب آرٹیکل 3 والے جو کیس ہیں، چاہے وہ آئینی درخواست کی شکل میں آئیں یا سو موٹو کی شکل میں آئیں، جو عدالتی فیصلہ ہوگا اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ بینچ کی تشکیل کا تو میں نے بنا دیا، کیسے بتا دیا کیسے بننا ہے، تو وہ اپیل ہو سکتی ہے۔ اب اس میں ایک قباحت جو ہے، مجھے جو سکم نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اوریجنل جوریڈکشن میں کوئی بینچ بنتا ہے، کوئی اتنا اہم مسئلہ آ جاتا ہے کہ فل کورٹ بن جاتی ہے، فل کورٹ سے تو روکا نہیں جا سکتا۔ فل کورٹ تو ہائی کورٹ میں بھی کئی مقدمات ایسے ہیں جن کی سماعت فل کورٹ نے کی ہے، یعنی پوری عدالت نے سماعت کی، تمام ججز اس میں بیٹھے ہیں۔ کئی صدارتی ریفرنس ایسے ہیں جن کی پوری عدالت نے سماعت کی ہے۔ اگر وہ فل کورٹ سماعت کرتی ہے تو پھر اگر وہ اپیل دائر کرتا ہے بندہ متعلقہ، تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے بڑا بینچ ہوگا۔ انٹرا کورٹ اپیل جب ہوتی ہے تو اگر لاہور ہائی کورٹ کی میں بات کروں کہ سنگل بینچ ایک جج سے وہ سنتا ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل 2 یا 2 سے زیادہ یا فل کورٹ یا فل بینچ وہ سماعت کرتے ہیں۔ اگر کرے ہی سماعت فل کورٹ تو پھر اپیل کون سنے گا؟ اپیل کے لیے 2 جج اضافی کہاں سے لائیں گے؟ بڑا بینچ کیسے بنے گا؟ یا تو پھر اس میں یہ طے کرنا پڑے گا ان کو کہ جناب جو کم از کم 5 یعنی فل کورٹ نہیں بنے گی، اتنے جج سینئر موسٹ جج، جیسے کہ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ کم از کم 5 رکنی سینئر ججز جو ہیں ان کا 5 رکنی ایک بینچ بن جائے، یہ جو 184 سب آرٹیکل 3 والا ہے۔ پھر یہ اپیل کا معاملہ آئے گا نا، اگر وہی ججوں نے، پھر تو نظر ثانی والی بات ہو گئی۔ یہ ایک مجھے اس میں تھوڑی سی قباحت نظر آ رہی ہے، آگے جا کے پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے، کیا سیدھا ہوتا ہے، کیا پدرا ہوتا ہے۔ تو اب معاملات اس طرف چلے گئے ہوں گے۔ دعا تو یہی ہے کہ لڑائی کم ہو جائے۔ وہ جو کہتے تھے جناب سیاسی پارا بڑا ہائی ہے، یہ تو میں کہتا ہوں عدالتی پارا بڑا ہائی ہے۔
اچھا رولز میں نا کچھ لوگوں کو کنفیوز رہے ہیں فل کورٹ سے، یہ ایگزیکٹو سائٹ پہ ہے۔ فل کورٹ جو رولز بنانے ہوتے ہیں نا وہ انتظامی کام ہے، جوڈیشل ورک نہیں ہے۔ جو دوسری فل کورٹ ہوتی ہے مقدمات کی سماعت کرتی ہے وہ جوڈیشل ورک ہوتا ہے۔ یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی راتوں رات رول بن جائے اور صبح معاملہ سارا سیدھا بدلا ہوا پیا ہوئے، ورنہ اگر وہ تکاشائی کی کوشش کریں گے جناب لارجر بینچ تو وہ تو انہوں نے 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت کاروائی ہی ساری روک دی ہوئی ہے، ٹھپ ہے پڑی ہوئی، وہ آپ کیسے بینچ بنائیں گے اور لارجر بینچ کے پاس کیسے جائے گا؟ جب 184(3) کے تحت جو مقدمات ہیں ان کی سماعت ہی نہیں ہو سکتی، اب عدالتی فیصلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب عدالتی جو ایک آئینی اختیار ہے اس کو کیا ججمنٹ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے خود سو موٹو کے خلاف جو ججمنٹ دی ہے اور خود اس میں پیمرا کا جو نوٹس تھا، جو نوٹیفکیشن تھا کہ جناب ججوں کے خلاف آپ ٹی وی چینلز پہ تنقید نہیں ہو سکتی، یہ وہ، اس کا انہوں نے نوٹس لے لیا ہوا ہے۔ اس میں سکم بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک رول نہیں بنے گے میرے خیال میں اس وقت تک یہ پھڈا رہنا ہے، اور توہین عدالت والا جو تلوار ہے نا وہ لٹکی رہنی ہے ججوں کے اوپر۔ کل کو سپتمبر کو جب صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو پھر جو کچھ ججز جو ہیں وہ اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور مجھے بڑی امید ہے جو ان کا طریقہ کار ہے، جو رویہ ہے چیف جسٹس کا، جو مزاج ہے یہ کہہ لیں آپ، وہ میرا خیال ہے کہ وہ لڑائی والا مزاج نہیں ہے۔ وہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جب بظاہر قانون اور آئین کے کہ لگے کہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہے، یا تھوڑی بہت مصلحت پسندی سے کام لے کے معاملے کو آگے چلانا ہے نا، ورنہ پھر لڑائی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔